रस्सियों से मुश्कें बांध रखी थी। जंगी कैदियों की 70 के करीब जंगी कैदी पकड़कर लाए गए, काफी सारे लोग वहां कट गए। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा की मुश्कें जरा यूं पीछे हाथ बंद करके बांधते हैं ना, तो जरा सख्त बंधी हुई थी। तो जो पहरेदार थे वो जानते तो थे मदीने जो गए हुए मुसलमान थे वो मक्के से तो गए थे तकरीबन सारे। तो हजरत अब्बास ईमान नहीं लाए थे, सारी रात करते रहे हाय हाय हाय। तो सहाबा में से किसी ने वो थोड़ी सी रस्सी ढीली कर दी ताकि हाथ जरा ढीले हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपको पता चल गया, फरमाया बेइंसाफी ना करो, मेरे चचा की मुश्किल ढीली कर देंगे, बाकियों की सख्त बंधी हुई है, या सबके ढीली कर दो वरना अब्बास की उसी तरह बांध दो। कितना बड़ा इंसाफ है। अब आई वो बात जिसलिए मैं ये वाकया जिक्र करता करता आपको यहां तक लाया हूं। मशवरा फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब इन जंगी कैदियों का क्या किया जाए, जंगी कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। अल्लाहु अकबर। मदीना मुनव्वरा में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, आज जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए, आज जो मेरे मेहमानों को खाना दे, आज जो मेरे मेहमानों को रोटी खिलाए, मैं जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। मुल्तान के मुसलमानों कभी गौर तो करो, हाजियों काजियों नमाजियों हाफिजों कारियों, कभी तो सोचा करो मक्के के काफिर को जो उनसे मारने के लिए आया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए आए, सहाबा किराम को कत्ल के लिए आए, दीन ईमान को मिटाने के लिए आए, कुरान को मिटाने के लिए आए। आमना के दुर्रे यतीम कुर्बान जाऊं तेरे अखलाक पे। फरमाते जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए, मैं जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। एक सहाबी साथ ले गया एक जवान को, तकसीम कर करके ले गए, कोई 2 ले गया, कोई 4 ले गया, कोई 1 ले गया। एक जवान 1 ले गया मेहमान को, कैदी जंगी कैदी को, काफिर है वैसे। बीवी से जाके बतलाया, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लाया हूं। जंगी कैदी को मेहमान बताया, काफिर को मेहमान। हुजूर ने जो फरमा दिया मेरे मेहमान है। बीवी ने कहा खाना तो बड़ा थोड़ा है। हमने कहा चलो, 1 रोटी थी वो लाकर उस काफिर मुसाफिर के आगे रख दी, मेहमान के आगे रख दी, और साहबी ने उसके सामने बैठकर पत्ते चबा लिए। दरख्तों के भूख की वजह से पत्ते चबा लिए। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, रोटी थोड़ी, सहाबी ने फिर पत्ते चबा लिए, जंगी कैदी को फिर रोटी खिला दी। तीसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। आज जंगी कैदी काफिर अड़ गया, कहने लगा तुझे 2 दिन हो गए पत्ते चबाता है, आज पत्ते चबाने की मेरी बारी है, 1 रोटी है तू खा ले। सहाबी कहता है तू अमीर आदमी है, तू रईस आदमी है, तू मक्के का चौधरी है, तुझे तकलीफ हो जाएगी, तू पत्ते नहीं खा सकता, तेरे पेट में दर्द वर्द ना हो जाए। मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। आज भी पत्ते चबाने लगा। मेहमान काफिर जंगी कैदी कहने लगा अगर इतनी जिद तू करता है, आज मेरी भी ये जिद है, पहली कलमा पढ़ा फिर रोटी खिला। तुम्हें मारने के लिए हम आए, तलवारें लेकर आए, पानी के कुएं पे हमने पहले कब्जा कर लिया, पहाड़ के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, तुम्हें मारने के लिए आए थे। यह हाल है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का। अल्लाहु अकबर। बताने कोई नहीं गया, बताने कोई नहीं गया।
آسمان والے نے حضور کو اطلاع دی، میرے محبوب میں ان سے راضی ہو گیا، انہیں کہہ دو یہ مجھ سے راضی ہو جائیں جو پتے چبا کر مہمان کو روٹی کھلاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں ابو العاص بھی ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر والا، حضور کا داماد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا گیا جنگی قیدیوں کو کیا کیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو رہا کر دو، یہ رشتہ دار ہیں، یہ قریبی ہیں، مکے میں جا کر ہمارے احسان مند ہو جائیں گے اور قریب ہے انشاءاللہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر، نماز دیکھ کر، قرآن دیکھ کر یہ سارے ایمان لے آئیں گے، آپ ان کو رہا کر دیں، کچھ فدیہ لے لیں تاکہ مسلمانوں کی فوج کے پاس کچھ ہتھیار تو ہو جائیں، کچھ تلوار تیر تو ہو جائیں، ان سے کچھ جرمانہ لے لے کر چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، مکے میں خبر پہنچا دی، ان کے رشتہ دار پیسہ ٹکا لے کر پہنچ گئے، ابو العاص کا گھر والا پیچھے کوئی نہ تھا، کون آتا؟ پیسے دے دے کر، فدیہ دے دے کر سارے رہا ہو کر کے چلے گئے، ابو العاص رہ گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مدینے میں آ چکی تھی، اپنی اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہار، جہیز میں ملا ہوا گلے کا ہار مولی کرائی اور ابا کے ہاتھ میں دی کی کہنے لگی، میرے ابا میں اپنے گھر والے کا جرمانہ لے کر آئی ہوں، میرا یہ ہار لے لو، میرے گھر والے کو رہا کر دو، آپ میرے شوہر کو رہا کر دو۔ فرما سکتے تھے کہ بیٹی ہار بھی لے جا، تو بھی چلی جا، حکم تو میرا ہی چلے گا، جا میں نے رہا کر دیا، لیکن سب کی برابری کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکابر صحابہ کرام کو بلایا، سعد ابی وقاص کو بلایا، طلحہ اور زبیر کو بلایا، عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، ابو بکر فاروق اعظم عثمان ذی النورین علی مرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر کے یوں فرمایا، لوگوں یہ ہار جانتے ہو کس کا ہے؟ یہ ہار خدیجہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دنیا سے چل بسی، اور یہ میری بیٹی زینب کو وہ دے کے گئی ہے۔ آج جرمانہ ادا کرنے کے لیے، فدیہ ادا کرنے کے لیے میری بیٹی اس ہار کو لائی ہے، اگر تم سب اجازت دو میں یہ ہار واپس کر دوں، تم سارے اگر اجازت دو خوشی سے میں یہ ہار واپس کر دوں اور ابو العاص کو میں رہا کر دوں۔ اور اس لیے لوگوں، جب میں یہ ہار دیکھتا ہوں، میری وفادار بیوی، میری زندگی میں کام آنے والی بیوی جس نے دولت مجھ پر قربان کی، مجھے خدیجہ یاد آ جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے مشورے سے ابو العاص کو بھی رہا کر دیا گیا۔ وہ جیسے رہا ہو کر کے باہر آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پھر مکے چلا گیا، صحابی بن کر کے دنیا سے گیا ہے۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ صدیق اکبر نے مشورہ دیا، ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو۔ فاروق تو پھر فاروق تھا نا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب فاروق اعظم سے پوچھا، میرے فاروق تیری کیا رائے ہے، ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ سارے کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ فاروق کہتا ہوں، میرے آقا آپ کو پتہ ہے میں تو نرم مزاج کا آدمی نہیں، 70 کے 70 کی گردن اڑاؤ، انہیں قتل کرو، ایک بھی کافر بچ کے نہ جائے۔ اور اگلی سنو، کہنے لگا یوں ہی نہیں کہ 70 آدمیوں کو ایک آدمی قتل کرے، بلکہ ان میں تلاش کرو جو میرا رشتہ دار ہو میں قتل کروں، جو آپ کا رشتہ دار ہو آپ قتل کریں، تاکہ پتہ چلے رشتہ داری پیاری ہے یا قرآن پیارا ہے۔ اعلان
اعلان کر دیا فاروق اعظم نے، میرا ماموں ان میں آیا ہوا ہے، میں تمہیں قسم اٹھا کر دیتا ہوں دونوں پیر پکڑ کر بیچ سے میں چیروں گا۔ خیر عمل کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پہ، مشورے پہ، لیکن قرآن آیا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، عمل صحیح کیا، لیکن ہم اللہ فرماتے ہیں ہماری رائے فاروق کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کہتا ہے میرا ووٹ عمر کے ساتھ ہے، میں عمر کی تائید کرنے والا ہوں۔ کیوں چھوڑا آپ نے قیدیوں کو؟ سب کو قتل کرنا تھا۔ فاروق اعظم کی رائے کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی کو بلکہ جھڑک دی کہ ہماری رائے فاروق کے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے کا مشہور منافق، بڑا مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ جس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، الزام لگایا، نبی کے گھر کو بدنام کیا۔ ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا تھا جس سے مسلمانوں کی جڑیں کٹ جائیں۔ وہ مر گیا اور بیٹا صحابی ہے اس کا، کھڑا مسلمان ہے۔ اب آخر کار مسلمان تو چاہتا ہی ہے میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، میرے ماں باپ کی نجات ہو جائے، میرے ماں باپ کو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، آخرت کے عذاب سے بچائے۔ وہ جو منافق کا بیٹا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک میرا ابا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بڑے بڑے جرم کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، بڑی بڑی خطائیں کی ہیں، پر اب وہ مر گیا، میرا جی چاہتا ہے کوئی ایسا انتظام کرو میرے ابا کی بخشش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اخلاق کریمانہ اور رحیمانہ دکھانے کے لیے اپنا کرتا مبارک اتار کر دے دیا۔ یہ جو آج عورت مردوں کا ذہن ہے نا، فلانی چیز تبرک، فلانی چیز تبرک، فلانی چیز تبرک، آؤ ایمان کے بغیر کوئی تبرک بھی کام نہیں آتا۔ اندازہ لگا ہم نبی کے تھوک میں برکتوں کے قائل، ہم نبی کے منہ سے بچے ہوئے پانی کی برکتوں کی قائل، نبی نے جہاں قدم رکھ دیا اس زمین کو برکت ماننے کے قائل۔ آپ نے کرتا اتار کر دے دیا، پہنا ہوا کرتا، جسم اقدس پہ لگا ہوا کرتا، اس جوان کو فرمایا جا اپنے ابا کو کفن کی جگہ میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنا دے۔ کرتا پہنا دیا، وہ پھر آ گیا، نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ جنازہ آپ پڑھا دیں، جنازہ آپ پڑھا دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا میں آتا ہوں جنازہ پڑھاؤں گا۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے ارادہ فرمایا چلنے کا، فاروق اعظم نے دامن پکڑ لیا، میرے محبوب میں اتنے بڑے بے ایمان منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں جانے دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری اہمیت گوارا نہیں کرتی، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میرا غصہ گوارا نہیں کرتا، اتنا اس نے ہمیں ستایا، اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیفیں دی، میں نہیں چاہتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منافق کا جنازہ پڑھائیں۔ کئی سال پرانی کیسٹ ہے، منافق کا جنازہ، تفصیل سے اس میں واقعہ موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود اخلاق رحیمانہ کے لیے آپ چل پڑے۔ فاروق اعظم کا اندر اندر دل دکھ رہا ہے، میرے اللہ میں نبی کو روک بھی نہیں سکتا، عرض کر سکتا تھا، التماس کر سکتا تھا، اپیل کر سکتا تھا، گزارش کر سکتا تھا، زبردستی میں روک نہیں سکتا، میرے اللہ آج اگر میرے محبوب نے منافق کا جنازہ پڑھایا ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ تشریف لے گئے، صفیں بن گئی، فاروق بیچ میں کھڑا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اندر اندر دل دکھ رہا ہے، اندر اندر غیرت جوش مار رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں آواز دے دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری کوشش ہے منافق کی نجات ہو جائے، تیری کوشش ہے مغفرت ہو جائے، لیکن یاد رکھو میں خدا اتنا بے نیاز ہوں، میں اتنے قہار و جبار کا مالک ہوں، آپ کو کسی منافق کی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں۔ چلو میں قبر پہ مٹی تو ڈال لوں گا، فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ مٹھی بھر کے مٹی ڈالنے کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ میرا فاروق کتنا اندر اندر کڑ رہا ہے، کتنا اندر اندر جل رہا ہے، وہ منافق کا غیرت اس کی گوارا نہیں کرتی، جنازہ پڑھایا جائے، میرے محبوب اس موقع پہ بھی میرا ووٹ، میری تائید، میری حمایت فاروق کے ساتھ ہے۔ کیا وجہ؟ قرآن حمایت میں اتر رہا ہے، قرآن کرام میں اتر رہا ہے۔ 17 مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں۔ اللہ کا حکم بھی دیکھو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی بھی دیکھو۔ اتنا بڑا حکم مل گیا کہ جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اتنا بڑا حکم مل گیا کہ قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا حکم مل گیا کہ 2 مٹھی بھر کے قبر پہ مٹی کی نہیں ڈال سکتے۔ پھر بھی آپ فرماتے ہیں میں استغفار اس کے لیے ضرور کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ جل شانہ کے حضور میں مغفرت کے لیے درخواست کروں گا۔ اب ادائی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم
میرے محبوب ایسے آدمی کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، میرے سامنے درخواست کرو یا نہ کرو، 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کرو، 2 مرتبہ کرو، 10 مرتبہ استغفار کرو، میرے محبوب ایسے لوگوں سے میں اتنا ناراض ہوں 70 مرتبہ بھی دعا مانگو گے وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں ان کو معاف کرنے کو قطعاً تیار نہیں۔ منافق کے جنازے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے روک دیا، قبر پہ مٹی ڈالنے سے روک دیا، قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے روک دیا۔ اور آج ہمیں نہ قبر کا فکر ہے نہ قیامت کا ذکر ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہا ہے، بے تحاشر ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق آج کیا بات ہے، اتنے کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے او لوگو تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا، میرے بعد کوئی پیغمبر آتا، یقین کرو میرے بعد فاروق اعظم نبی بنتے۔ قرآن کریم میں حمایت پر حمایت نازل ہو رہی ہیں، فاروق اعظم کی غیرت کو پسند کیا جا رہا ہے، رائے اور مشورے کو پسند کیا جا رہا ہے، ساری چیزوں کو پسند کر کر کے اللہ پاک جل شانہ قرآن کریم میں احکام بنا کر کے نازل فرما رہے ہیں۔ اتنا بڑا جوان جس نے 900 جامع مسجدیں تعمیر کرائی، کئی ہزار مسجدیں فاروق اعظم نے بنوائی، اور فوج میں اعلان کر دیا جو کسی جتنے آدمیوں کو زیادہ قرآن سکھائے گا عہدہ بڑھاتا چلا جاؤں گا، تنخواہ بھی بڑھاؤں گا۔ اتنا بڑا نیک فاروق مدینہ منورہ میں رات کو گشت فاروق کیا کرتا تھا، عوام سویا کرتے تھے، بادشاہ چکر لگاتا تھا، پہرے داری کرتا تھا، غریب کی ہمدردی کیا کرتے تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے کہ آج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مدینے سے باہر گشت فرما رہے ہیں، ایک قافلہ سا چھوٹا سا آ کے ٹھہر گیا مدینے سے باہر، بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں۔ وہ فاروق جو بچوں کا رونا نہیں دیکھ سکتا تھا، فوراً پہنچ گئے، آگ چولہے میں جل رہی ہے اور وہ بچے رو رہے ہیں، تو عورت سے جا کر کے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہ یہ آگ پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ عورت کہنے لگی یوں ہی پانی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ سو جائیں، یوں سوچتے سوچتے پک رہا ہے، کچھ کھانے کو پک رہا ہے، نیند آ جائے انہیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے فرمایا تم نے اپنی فاقے کی، اپنی کمی کی، اپنے بھوک کی عمر کو اطلاع کیوں نہیں کی؟ عورت کہنے لگی میں اطلاع کروں اسے، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ ہم غریبوں کا پتہ رکھے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ہم غریبوں کا خود پتہ لگائے، کس نے کھائی کس نے نہیں کھائی۔ آج کل تو الحمدللہ جس کے جتنا ہاتھ لگ جائے وہ ڈکار بھی نہیں لیتا، سارا ہی پی جاتا ہے، نہ کوئی ایمان میں فرق آتا نہ کوئی اسلام میں فرق آتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے شہر میں گئے، بیت المال سے مال اٹھایا، بیت المال سے آٹا لیا، چربی لی، کھجوریں لی، سامان لیا، اب بوری اپنے کمر پہ اٹھائی۔ غلام کہنے لگا میں اٹھاؤں گا، فرمایا قیامت کے دن بھی تو میرا وزن کیسے اٹھائے گا؟ خود اٹھا کر لائے،
اپنے ہاتھ سے دیگچی میں آٹا ڈالا، کھجوریں ڈالی، چربی ڈالی، ہریرا حلوہ سا پکایا اور ان بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اتنا بڑا مرتبے کا مالک فاروق، جس لباس میں فاروق اعظم کی وفات ہوئی اس میں بھی کئی ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم انہی لوگوں کے صدقے میں نجات ہوگی، انہی کی عظمت کے صدقے میں ہم لوگوں کی بخشش ہوگی، ہم لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ اگر ان لوگوں سے دور ہو گئے تو مارے جائیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ بھی کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا بندہ نواز ہے اور عطا اور مہربانیوں کا مالک ہے۔ کتنے گناہ کر کے ہم لوگ مرتے ہیں لیکن یہاں ہمارے سامنے سزا نہیں دیتا، مخلوق کے سامنے سزا نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا نہیں کرتا۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے لیکن قبر میں پاس رہنے والوں کو کوئی پتہ نہیں۔ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب جوڑا مردے کا میت کا باندھ دیا جائے پھر نہ کھولا کرو، ایسا نہ ہو شکل بگڑ جائے، میرے بندے کے خلاف دنیا میں تذکرے ہوتے پھریں۔ کتنا بڑا رحیم ہے۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے لیکن بندوں کو پتہ نہیں، موت کے وقت عذاب ہو رہا ہے مگر لوگوں کو پتہ نہیں، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے مگر لوگوں کو پتہ نہیں، جنازہ انتظار کے لیے رکھا ہوا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے، پہلے سے سوالات کی بوچھاڑ ہے لیکن نظر کسی کو نہیں آتا۔ قربان جاؤں مالک کائنات کے، سزا بھی دے رہا ہے اور کہتا ہے تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں، عذاب ضرور دوں گا لیکن لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا بندہ نواز ہے۔ سزا دیتے وقت بھی چھپا رکھا ہے اسے۔ اگر قبروں کی چیخ و پکار باہر آتی خدا کی قسم یہ مخلوق بس نہیں سکتی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زور سے گرز لگتا ہے میت کو 70 گز زمین میں دس جاتا ہے، پھر اسے نکال کر پھر مارا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں ذلیل نہیں کرتا رب العالمین، بندہ میرا ہے، گناہگار ہو سیاکار ہو میرا بندہ ہے۔ سارے صحابہ یہی چیزیں سامنے لا کر کے رویا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، آنکھیں کھودی رو رو کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قربانیوں کے صدقے میں آج قرآن موجود ہے، ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے، یقین موجود ہے، یہ نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ موجود ہے، سارے کا سارا صحابہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ انہوں نے نمازیں ایسی پڑھی آج تو پڑھ نہیں سکتا۔ تیرا سین قبلے کی طرف سے اگر سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جائے گی، سارے علماء نے لکھا ہے۔ لیکن صحابہ کرام 2 رکعت پڑھ کر جماعت کی، جنگ میں جا کر شامل ہو گئے، ایک جماعت پیچھے جماعت میں آ گئی، 1 رکعت پڑھ کر چلے آئے، 1 رکعت پڑھ کر دوسرے چلے گئے، تلواریں چلائی، گردنیں کاٹی، خون کی ندیاں بہا دی، اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے نبی کے دیوانوں تلواریں چلا دی، گردنیں اڑا دی، لیکن میں خدا اب بھی تمہیں صف میں جماعت میں کھڑا ہوا سمجھ رہا ہوں۔ تمہاری نماز نہیں ٹوٹی، کوئی نماز میں فرق نہیں آیا، اور میرے بندے کام میرا کرے اور میں تیری نماز کا حساب نہ لگاؤں۔ میرے سامنے سجدے کرتا ہے، میرے سامنے سر جھکاتا ہے، میں تجھے کس طرح اپنا نہ بناؤں؟
فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا